अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल रहीम है। मैं मुख्तलिफ़ अहादीस की किताबों से मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे वीडियोज़ बना रहा हूँ। तो इमाम तिबरानी की जो मजमू औसत है, मजमू अहादीस, उनसे कुछ हदीसें हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर 1, हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत बख्शाई है, आखिरत में इन पे अज़ाब नहीं होगा। जब क़यामत का दिन होगा तो हर मुसलमान की जानिब से एक किताबी शख्स को पेश किया जाए और कहा जाएगा, ए मुसलमान, ये तेरे दोज़ख का फ़िदिया है। एक और हदीस है, हदीस नंबर 2, हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, दो आदमी एक ऊँट के बारे में अपना झगड़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लेकर आए। दोनों में से हर एक का दावा था कि ये ऊँट इसका है, और दोनों के पास दो गवाह भी थे जो ये गवाही दे रहे थे कि ऊँट इसका है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया कि ये ऊँट दोनों में आधा आधा किया जाए। एक और हदीस है, हदीस नंबर 3, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरतों का निकाह सिर्फ उनके हम पल्ला मर्दों के साथ किया जाए, और औरतों का निकाह सिर्फ इनके वली करें, और इसके हक महर 10 दरहम से कम ना रखा जाए। एक और हदीस है, हदीस नंबर 4, हज़रत अब्दुल्ला बिन बसर अल-माज़नी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं क़यामत के दिन लोगों को पहचान लूँगा। एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी ज़्यादा मखलूक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों को कैसे पहचानेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा क्या ख्याल है अगर तुम घोड़ों के बाड़ों में जाओ जहाँ पे काले सियाह रंग के घोड़े हों, और इनके अंदर एक घोड़ा भी हो, ऐसा भी हो, इनके अंदर एक ऐसा घोड़ा भी हो जिसका सर और पाँव सफ़ेद हों, क्या तुम इन सफ़ेद पाँव वाले मुकम्मल तौर पर काले घोड़ों में फ़र्क कर लोगे? इस आदमी ने कहा, जी हाँ या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मेरी उम्मत के चेहरे और हाथ पाँव वज़ू की बरकत से चमक रहे होंगे, इससे मैं इनको पहचान लूँगा। एक और हदीस है, हदीस नंबर 5, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला इब्न अम्मुल मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मदीना मुनव्वरा में 2 बार अपना नायब बनाया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नाबीना थे, लेकिन लोगों को नमाज पढ़ाया करते थे। एक और हदीस है, हदीस नंबर 6, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, 2 मरतबा जिन्नात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। ये जिन्नात मकाम नसीबीन, जो रास्ता मौसल और शाम को मिलाता है, इस रास्ते में जजीरे के इलाकों में एक शहर का नाम है, में रहते थे। एक और हदीस, हदीस नंबर 7, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम मेरे पास वहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सूरत में आया करते थे। एक और हदीस, हदीस नंबर 8, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेराज की रात मेरा गुज़र कुछ लोगों के पास से हुआ जिनके नाखून तांबे के थे, वो अपने चेहरे और सीनों को खुरच रहे थे। मैंने पूछा, जिब्रील ये कौन है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो लोग हैं जो लोगों का गोश्त खाते थे, यानी इनकी ग़ीबत करते थे और इनकी ऐब जोई करते थे। एक और हदीस है, हदीस नंबर 9, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है। एक और हदीस है, हदीस नंबर 10, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी की इयादत की। वो सहाबी बीमार थे। इयादत के वक्त मैं भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक इस मरीज़ की पेशानी पे रखा। आप इस काम बीमार की पेशानी पे हाथ रखने को इयादत के लिए ज़रूरी समझते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पे फरमाया, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ये मेरी आग है,
میں اس کو ہر بندے مومن پہ مسلط کرتا ہوں تاکہ آخرت میں اس کا دوزخ کا حصہ دنیا میں ہی اسے مل جائے۔ ایک اور حدیث نمبر 11، سید ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ایک دن میں 12 رکعت سنتیں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ ان 12 رکعت سنتوں کی تفصیل یہ ہے: 4 رکعت ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 4 عصر سے پہلے، 2 مغرب کے بعد، عشاء کے بعد 2 اور 2 رکعتیں فجر سے پہلے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 12، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین کے معاملے میں کسی شک شبے میں نہیں رہنے دیا بلکہ ہر چیز کھول کھول کے بیان فرما دی۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں برتن میں پھونکنے سے منع فرمایا۔ ایک اور حدیث ہے نمبر 13، حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تم کوئی قسم کھاؤ پھر اس کی خلاف ورزی کرنے میں بہتری پاؤ تو وہ کام کر لو جو بہتر ہے، اور زیادہ سے زیادہ قسم ہی ٹوٹے جائے گی تو اس اپنی قسم کا کفارہ دے دو۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 14، حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اے عبد الرحمن حکومت کی خواہش مت کر، اس لیے کہ اگر یہ تجھے بن مانگے دی گئی تو اس معاملے میں تیری مدد بھی کی جائے گی، اور اگر تجھے مانگنے سے ملی تو وہ تیرے گلے ڈال دی جائے گی، پھر تو بہت مشکل میں مبتلا ہو جائے گا، اور اگر تو کوئی قسم کھا لے پھر اس کی خلاف ورزی کرنے میں بھلائی دیکھے تو جو بہتر کام ہو وہ کر لے اور اپنی قسم کا کفارہ دے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 16، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے تو اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے لیے جھکتے اور تکبیر کہتے اس وقت بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 17، سید ام اسما الاوسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبلہ قیس کی ایک خاتون ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی مسلمان گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ لکھنے والے فرشتے 3 ساعتیں انتظار کرتے ہیں، اگر ان 3 ساعتوں میں وہ بندہ اپنے گناہ سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے تو قیامت کے دن اس کو اس گناہ کا جواب نہیں دینا پڑے گا۔ ایک اور حدیث ہے نمبر 18، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کرتے ہوئے فرماتے ہیں جو شخص جمعے کے لیے آئے وہ غسل کرے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 19، حضرت زر بن حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں حضرت صفوان بن اسال مرادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صبح سویرے گیا۔ انہوں نے پوچھا اے زر اتنی صبح سویرے کیا کرنے آئے ہو؟ میں نے کہا میں علم کی تلاش میں آیا ہوں۔ انہوں نے فرمایا صبح کرو عالم ہونے کی حالت میں یا طالب علم ہونے کی حالت میں، اور اس سے آگے ہرگز نہ بڑھنا، کیونکہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جو مسلمان علم کی طرف میں نکلتا ہے اس کے عمل پہ خوش ہو کے رحمت کے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ زر بن حبیش کہتے ہیں میں نے ان حضرت صفوان بن اسال مرادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موضوع پہ مسا کے بارے میں پوچھا، اور میں نے کہا میں اس معاملے میں کچھ وسوسے آتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ ہم 3 دن اور 3 راتیں اپنے موضوع کو نہ اتاریں سوائے اس صورت میں کہ ہم پہ غسل لازم ہو جائے، لیکن پیشاب پخانہ یا نیند کی وجہ سے موضوع کو نہ اتارا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقیم کو 1 دن اور 1 رات مسا کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث نمبر 20، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں احسان 2 قسم کے ہوتے ہیں، عفاف کا احسان اور نکاح کا احسان یعنی لفظ احسان 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ آسان نکاح اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی عورت کے ساتھ نکاح
ساتھ صحبت کی جائے۔ آسان افاف اس مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی کی ملکیت میں کوئی عورت ہو، اس نے اس عورت سے صحبت کی، اور وہ عورت حرام صحبت کا سوچتی بھی نہ ہو۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 21۔ حضرت ابن ابی ملیکہ العامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عروہ بن زبیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور بولے، اے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کب تک لوگوں کو گمراہ کرتے رہیں گے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے عروہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا، ایک آدمی حج یا عمرے کا احرام باندھ کر نکلتا ہے، جب وہ طواف کر لے تو تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کے احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی ہیں، جبکہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات سے منع کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا، تیرے لیے ہلاکت ہو، کیا تمہارے نزدیک حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ اہم ہیں، یا وہ احکام جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہیں وہ زیادہ اہم ہیں، اور وہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی امت میں طریقہ چھوڑا وہ زیادہ اہم ہے؟ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہ دونوں اللہ کی کتاب کو زیادہ جاننے والے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ سکھایا وہ صرف تجھے اور مجھے ہی نہیں سکھایا، بلکہ مجھے ہی نہیں سکھایا، اس کو بھی وہ لوگ ہم سے زیادہ جانتے تھے۔ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں، اس بات پہ حضرت عروہ کا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف رائے ہو گیا۔ ایک اور حدیث ہے 23۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس عورت نے اپنے شوہر کو اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھا، اس دوران شوہر نے اس کے قریب آنا چاہا لیکن عورت نے روزے کی وجہ سے اس کو منع کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کے نامۂ اعمال میں 3 کبیرہ گناہ لکھ دے گا۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 24۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 دعائیں ایسی ہیں جو ہمیشہ قبول ہوتی ہیں اور ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ ایک مظلوم کی دعا، دوسری والد کی اپنے بیٹے کے لیے دعا، تیسری مسافر کی دعا۔ ایک اور حدیث نمبر 25۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبر مشاہدے کی طرح نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کو ان معاملات کی خبر دی تھی جو ان کی قوم نے ان کے بعد اپنائے تھے، لیکن انہوں نے تختیوں کو نہیں پھینکا تھا۔ پھر جب انہوں نے آ کر اپنی آنکھوں سے اس بات کا مشاہدہ کیا تو تختیوں کو پھینک دیا۔ ایک اور حدیث نمبر 26۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص جمعے کے لیے آئے اس کو چاہیے کہ وہ غسل کرے۔ ایک اور حدیث نمبر 27۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استبرا، یہ دیکھنا کہ عورت حاملہ ہے یا نہیں، ایک حیض میں کیا، یعنی جب ایک حیض گزر گیا تو یقین ہو گیا کہ ان کو حمل نہیں ہے۔ ایک اور حدیث ہے نمبر 28۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم قیلولہ کیا کرو کیونکہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ ایک اور حدیث نمبر 29۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے تمہارے ساتھ بھلائی کی تم بھی اس کے ساتھ بھلائی کے ساتھ بدلہ دو، اگر تم اس کی بھلائی کے ساتھ بدلہ نہیں دے سکتے تو کم از کم اس کے لیے دعا ضرور کرو، تاکہ وہ جان جائے کہ تم نے اس کا شکریہ ادا کر دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شاکر ہے اور شکر گزاروں کو ہی پسند کرتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 30۔ حضرت سفیان بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے بلا ضرورت صرف شوق پورا کرنے کے لیے کتا رکھا، اس کے عمل سے ہر دن ایک کی رات کم ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے نمبر 31۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد کو گزرگاہ مت بناؤ سوائے ذکر کے اور نماز کے، یعنی مساجد میں صرف ذکر اور نماز، اسی طرح دینوی کام ہی ہونے چاہیے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔